बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 मई 2021 है और आज दिन है जुमे रात का। नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ताहाल लड़ाई और झड़पें जारी हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदियों का कब्ज़ा और गिरफ्तारियां और हमले बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसराइल की यहूदी अदालतों के ज़रिए से मुसलमानों से घर छीने जा रहे हैं। आप जानते हैं हाई अश-शेख अल-जराह का इलाका है जहाँ पर यहूदियों की जानिब से मुसलमानों से घर छीने जा रहे हैं। वहाँ पर चेक पोस्टें हैं, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। और इसी तरह से अब एक और महल्ला है, इलाका है, टाउन है हाई सलवान का इलाका, जहाँ पर तकरीबन 60 से 70 ख़ानदान हैं जिनके घर इसराइली अदालत के ज़रिए से छीने जा रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ बाकायदा अदालतों में पिटीशन दायर की गई हैं, मुकदमा दायर किए गए हैं। नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर क्या चल रहा है इस हवाले से हम आपको अपडेट्स करेंगे। और जो हमारे पास है, जो इसराइल के अखबारात हैं, जो इसराइल का मीडिया है और इसी तरह से जो आलमी ज़राया ब्लॉग हैं, वो हमारे पास उनकी रिपोर्टें हैं, उसकी रोशनी में आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम आगे चलकर इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इराक़ के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। इराक़ के अंदर जो ईरान नवाज़ मुसल्लह तंजीमें हैं उन्हें निकालने के लिए बड़ा एहतिजाज हो रहा है। हालात काफ़ी गंभीर हैं, वहाँ की सूरत हाल भी इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं जो हमास के गज़ा के जो सरबराह हैं, लीडर हैं, कायद हैं। मजमूई सरबराह तो हमास के इस्माइल हनिया हैं, लेकिन जो गज़ा के अंदर हमास के लीडर हैं उनका नाम याह्या सिनवार है। गज़ा की जंग जिसे वो क़ुद्स की तलवार के नाम से याद करते हैं, इस जंग को जीतने के बाद सिनवार का ये पहला बयान है जो सहाफ़ियों से उनका खिताब है। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है, जो अरबी के अंदर है और जिसे अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी ने और इसी तरह से अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किए है। सिनवार कहते हैं कि अल-क़ुद्स ख़त्तुन अहमर व ज़वालु इसराइल मरहूनुम बितनफ़ीज़ मुख़त्ततातिहा फ़ीहा, कि जो रेड लाइन है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, ये हमारे लिए सुर्ख लकीर है, रेड लाइन है। इसे अगर इसराइल क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसराइल का ज़वाल होगा और इसराइल तबाही का शिकार होगा। इसी हवाले से नाज़रीन काम जो अल जज़ीरा अरबी न्यूज़ चैनल है, अरबी की जो उसकी वेबसाइट है, उस पर ये जो बयान नशर हुआ है याह्या सिनवार का, उसमें कहा गया है कि नुंदिरुल इह्तिलाल बिअन्न क़रार ज़वालिही मरहूनुम बिलमस्सी बिलक़ुद्स वल अक़सा, कि हम दहशतगर्द सहयूनी काबिज़ों को वार्निंग दे रहे हैं कि रेड लाइन है मस्जिद अक़सा और मस्जिद अक़सा को छूना, बैतुल मुक़द्दस पर हमले करना, इसका मतलब होगा कि ये इसराइल की तबाही की अलामत होगा। इसका मतलब ये है नाज़रीन काम कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो कुछ लड़ाइयाँ जारी हैं, जो हालात चल रहे हैं, यकीनन ये इसराइल की तबाही और बर्बादी की अलामत हैं। इसराइल ने मस्जिद अक़सा पर हमला करना है, इसराइल ने मस्जिद अक़सा को गिराने की कोशिश करनी है, इसके बाद फिर इसराइल की तबाही और ज़वाल शुरू होगा। यकीनन नाज़रीन काम इसराइल के यहूदी मस्जिद अक़सा पर हमला कर चुके हैं। मुसलमानों को नमाज़ों से रोका जा रहा है, यहूदियों को जत्थों के अंदर प्रोटोकॉल के अंदर लाया जा रहा है और मुसलमानों पर हमले और फायरिंग भी हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है। नाज़रीन काम याह्या सिनवार ने अपने बयान में कहा है कि जब जंग बंद हो रही थी उस मौके पर हमने फ़ैसला किया था कि 300 मिज़ाइल बैक वक्त तिल अबीब पर मारे जाएँ ताकि तिल अबीब को भी पता चल जाए। लेकिन हमने जो सालसी करने वाले दोस्त ममालिक थे मिस्र और कतर, उनकी बात मानी और हमला नहीं किया। अब भी हमारे पास बहुत से मिसाइल और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसराइल के लिए तैयार हैं, लिहाजा इसराइल किसी गलत फहमी में ना रहे। जबकि नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमास ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो हम पहले से ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे। लेकिन दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि ये जंग इसराइल हार चुका है और इसराइल की इस जंग की हारने की बड़ी वजह हमास के पास जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। नाज़रीन काम इस हवाले से हेरिटेज जो इसराइल का मशहूर अखबार है उसने रिपोर्ट दी है कि यरूशलेम पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से एक 16 साला फ़लस्तीनी बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसराइल के यहूदी बच्चों पर और नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइल के अखबारात के अंदर ये रिपोर्टें छप रही हैं कि इसराइल के यहूदी मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, कैमरों से उनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम इसराइल
اسرائیل کا مشہور اخبار ہیریٹس لکھتا ہے کہ ڈزنس آف جوش اسرائیلی اٹیکنگ این عرب ور کاٹ آن کیمرا اونلی 6 ور اریسٹڈ، کہ صرف 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ درجنوں لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور جو رپورٹ جاری کی ہے ہیریٹس نے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ عرب جرنلسٹ جو گروپ ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اسرائیل کی پولیس کے خلاف ہے کہ وہ فوٹوگرافر پر حملہ کر رہے ہیں، فوٹوگرافی یا وہاں جو حالات ہیں ان کو کوریج دینے پر ان پر تشدد اور ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ کے اندر جو یہودیوں کی بربادی ہے اس حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام یہ خبر نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی چھپی ہے اور اسی طرح سے یہ خبر ہیریٹس کے اندر بھی چھپی ہے اور دیگر عالمی ذرائع ابلاغ پر بھی چھپی ہے۔ ہیریٹس نے بنیادی طور پر ان یہودی لوگوں سے انٹرویو کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے جو امریکہ کے اندر مقیم ہیں، نیو یارک سٹی کے اندر، جن پر گزشتہ دنوں حملے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر یہودیوں کی جو جاریت ہے، جو ظلم ہے، اس کے خلاف پوری دنیا متحد ہو چکی ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کی صہیونیت جو دہشت گردی ہے اس کی مذمت کر رہی ہے۔ امریکہ کے اندر یہودیوں پر حملے ہوئے ہیں، اس حوالے سے یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ یو ایس وکٹمز آف اینٹی سیمیٹک اٹیکس وری دیٹ تھنگز آر اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس، کہ پہلے سے زیادہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ امریکن جیوز ہو سفرڈ فزیکل اینڈ وربل اٹیک ان ریسنٹ ویک ٹیل ہیریٹس ہاؤ دے آر نو نروس ٹو لیو دیئر ہوم ایون ان نیو یارک سٹی، کہ وہ اتنے پریشان ہیں کہ نیو یارک شہر سے بھی، گھروں سے جو ان کے گھر ہیں، نیو یارک کتنا محفوظ شہر ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے یہودی جنہوں نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، وہ دنیا بھر کے اندر اب مار کھائیں گے۔ یورپ کے اندر پہلے ہی یہودیوں پر حملے ہوتے ہیں اور یہودی مار کھاتے ہیں، لہٰذا امریکہ، یورپ، ہر جگہ پر یہودیوں کو اب چن چن کر مارا جائے گا۔ اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، پیشن گوئیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ کتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور یہ ہمیشہ قیامت تک مار کھاتے رہیں گے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی۔ یہ ناظرین کرام خبر ہے نیتن یاہو اور بلنکن کی جو بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے یہ خبر رپورٹ کی ہے یروشلم پوسٹ نے۔ نیتن یاہو ٹو بلنکن وی اپوز کونسلیٹ فار فلسطینین ان جروشلم، کہ ہم فلسطینیوں کے لیے جو کونسل خانہ امریکہ بنانا چاہتا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ جو سلوشن امریکہ پیش کر رہا ہے، جو بائیڈن کی حکومت، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اسرائیلی مانتے ہی نہیں ہیں کہ بیت المقدس ہے اور اسی طرح سے فلسطین یا غزہ کے لوگ جو ہیں یہ بھی ایک ریاست یا ملک کا جب اسرائیل یہ بات مانتا ہی نہیں ہے تو پھر 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ نیتن یاہو سے جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ خود برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں بورس جانسن، جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی فون پر بات چیت کر چکے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ بھی پہنچے ہیں، اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ بلنکن وزٹ کر چکے ہیں اسرائیل کا۔ اب ناظرین کرام برطانوی وزیر خارجہ آئے ہیں۔ اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اسرائیل اپنے اتحادیوں سے مزید اسلحہ خریدنے کی منظوری لے رہا ہے، مزید پیسے حاصل کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام برطانیہ ہی وہ دہشت گرد ملک تھا جس نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کروایا، خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا، اور اب بھی درپردہ برطانیہ اور امریکہ حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہودی جو ظالم ہیں، ظالموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اور یقیناً ان ظالموں کا سب کا انجام برا ہونے والا ہے۔ یہ دورہ محض اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ اسرائیل کو سپورٹ کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں عراق کی تازہ ترین صورتحال کی۔ ناظرین کرام عراق کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں، کافی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر امریکہ نے حملہ کیا تھا، صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا، وہاں مسلمانوں کو اتنا مارا گیا کہ شاید 21ویں صدی کے اندر اتنا مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہو یا انسانوں کا قتل کیا گیا ہو، خون بہایا گیا ہو۔ سب سے زیادہ قتل افغانستان کے اندر ہوا، پھر عراق کے اندر ہوا، پھر شام کے اندر ہوا، پھر اسی طرح سے دیگر ممالک کے اندر ہوا۔ اب ناظرین کرام جو عراق کے اندر سچویشن ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ حکومت وہ ذرا لبرل ہے، سیکولر ہے۔ وہ جو ایران کے ملیشیا ہیں، جو جنگجو ہیں، ان جنگجوؤں کو عراق کے اندر جن کی وجہ سے حالات خراب ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے حشد الشعبی نامی ایک مسلح تنظیم ہے، اس کے ایک مسئول کو، ذمہ دار کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام بغداد کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے کہ من قتلنی، کہ مجھے کس نے مارا ہے، یعنی جو میرے قاتل ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے کہ 600 ایسے پروٹیسٹر تھے جنہیں قتل کیا گیا ہے، ابھی تک ان کے جو ذمہ دار ہیں، جو قاتل
ہیں جن کا پتہ بھی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے، نیو یارک ٹائم کے اندر جو رپورٹ چھپی ہے، یہ امریکہ کا مشہور اخبار ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عراقی ایکٹیویزم فائٹس فار سروائیول ایمڈ مرڈرز اینڈ تھریٹس، کہ باوجود اس کے کہ ان کو قتل کی اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ان کو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آزادی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ a movement demanding a new kind of Iraq struggle to carry on despite intimidation from Iranian-backed militia that are believed to have murdered dozens of activists، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایرانی ملیشیاؤں نے قتل کیا ہے۔ ان ملیشیاؤں کو لگام ڈالنے کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹر مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ان رپورٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کے دوران اب تک 2 لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور اسی طرح سے درجنوں کو گرفتار اور زخمی بھی کیا جا چکا ہے۔ حالات کافی گمبھیر ہیں۔ عراق کے مسلمان امن چاہتے ہیں، وہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، انہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام عراقی صدر برہم صالح اور عراق کے جو وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ کاظمی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بہت سی غیر ملکی مسلح تنظیمیں ہیں جنہوں نے عراق کا مال لوٹا، کرپشن کی، بدعنوانی کی، ان کو اب لگام دی جائے گی، انہیں گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ عراق کے اندر بہت زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں کا پیٹرول، وہاں کے وسائل سب ایران کے حامی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام حکومتیں بھی ایران کی مرضی سے بنتی اور گرتی ہیں، وزارتیں بھی ایران کی مرضی سے بنتی اور گرتی ہیں۔ عراق کے اندر جو سنی مسلمان ہیں ان کا بہت زیادہ قتل ہوا ہے، انہیں اپنے گھروں سے ڈسپلیس کیا گیا، انہیں نکالا گیا، ان کے گھر چھینے گئے، ان کے املاک چھینے گئے۔ یہی کچھ شام کے اندر ہوا ہے۔ میں ناظرین کرام یہاں پر کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بات میں نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ امریکہ کا مشہور اخبار ہے نیو یارک ٹائم، اس کی رپورٹ ہے، اور اسی طرح سے الجزیرہ کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ یہ فیکٹس ہیں کہ ایران کے جو جنگجو ہیں، ملیشیا ہیں، انہوں نے کافی ظلم ڈھایا ہے۔ چاہے ناظرین کرام شیعہ لوگ ہوں ان پر ظلم ہو یا پھر سنی لوگ ہوں ان پر ظلم ہو، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کسی کو ناحق مارنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اسے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ظالموں کا انجام عبرتناک ہونا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا ناظرین کرام جو صورتحال ہے عراق کے اندر وہ اچھی نہیں ہے، کافی خراب ہے۔ اس صورتحال کو بہتر کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، اسلام کا غلبہ لانے کے لیے جو اختلافات ہیں اسے بھلا دیں، چاہے ایران کے لوگ ہوں ان کے ساتھ سنی مسلمانوں کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کیا جائے، ایران کو سمجھایا جائے کہ وہ شام کے اندر، یمن کے اندر اور عراق کے اندر پراکسی وار سے باز آ جائے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام ترکی، پاکستان اس کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، بلاک بنا سکتے ہیں۔ اور جب ایران اور سعودی عرب صلح کر رہے ہیں، جب ایران اور UAE صلح کر رہے ہیں، تو آخر عراق کے اندر یا شام کے اندر جو مسلمانوں کا قتل ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ناظرین کرام دمشق کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسلمانوں کی پراپرٹیز لوٹی گئی۔ بدقسمتی ہے کہ آج بھی مسلمان وہاں سے ہجرت کیے ہوئے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ بشار درندے نے جھوٹا انتخابی ڈرامہ رچایا، الیکشن کروایا، خود کو کامیاب کروایا، اور بدقسمتی دیکھیں کہ سعودی عرب اور UAE بھی بشار کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی لازمی فالو کر لیں، لمحہ بلمحہ دنیا بھر کی صورتحال آپ وہاں فالو کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔